ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग ने ही दहशतगर्दों को जन्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तानी तालिबान, बलोच दहशतगर्द तंजीमें और दाइश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं और बतौर इत्तेहादी वाशिंगटन की पॉलिसियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। जो लोग घबराए हुए हैं उन्हें चौधरी शुजात की सेहत याद आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मैं चौधरी बिरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। चीन इसलिए तरक्की कर रहा है कि वो आने वाली नस्लों का सोच रहा है। क़याम पाकिस्तान के वक्त के ज़मीनी तनाज़े का फ़ैसला सुना दिया गया। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 7 जुलाई 1947 को अनीर सिंह से ज़मीन खरीदी गई। क़याम पाकिस्तान के बाद अनीर सिंह भारत मुंतकिल हो गया। अल्लाह ने शादियों का कहा है, तलाक का नहीं। बुशरा को तलाक दी, ना खुला के कागजात पर दस्तखत किए। खुद को आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया बताने वाली हानिया खान के PTI रहनुमा से मुताल्लिक दावे। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं लाड़काना आ रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब 9 डेरों में तुम्हारे घर में आकर दूंगा। अपोजिशन तकसीम और नून लीग में भी 2 धड़े हैं। घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। असद उमर ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन की कामयाबी पर मुबारकबाद ट्वीट करते हुए कहा कि ज़बरदस्त अली अमीन गंडापुर छा गया चीता। कोरोना मजीद 29 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 2662 नए मरीज सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर का जोर टूटने लगा। अवाम तैयार हो जाएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि क्या इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के सिवा कोई ऑप्शन है, जल्द या बदेर उन्हें तस्लीम करना ही पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि क्या इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के सिवा कोई ऑप्शन है, जल्द या देर उन्हें तस्लीम करना ही पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। हर कोई अफगान आवाम से मुतालिक तशवीश में मुब्तला है। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग ने ही दहशतगर्दों को जन्म दिया और बतौर इत्तेहादी वाशिंगटन की पॉलिसियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानी तालिबान, बलोच दहशतगर्द तंजीमें और दाइश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। कभी न कभी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। अफगानिस्तान पर मुआशी दबाव डालने से तालिबान नहीं बल्कि अफगान आवाम को ही नुकसान होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने ही दहशतगर्दों को जन्म दिया। अमरीका को ड्रोन हमलों की पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। अमरीकी बम देहातों में फटे जिसके नतीजे में बड़ा जानी नुकसान हुआ। अमरीकी पॉलिसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा क्योंकि हम अमरीका के इत्तेहादी थे और अमरीका की जंग में शमूलियत के बाद इस्लामाबाद किले का मंजर पेश कर रहा था। वजीर आजम का कहना था कि चीन में हमारे सफीर सिंकियांग के इलाके में गए। हमारे सफीर के मुताबिक सिंकियांग की सूरत हाल मगरबी ममालिक के बयानात से मुख्तलिफ है। मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतनाज़ इलाका है। मकबूजा कश्मीर में कत्ले आम हो रहा है। सिंकियांग और कश्मीर की सूरत हाल का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। चीन और मगरबी दुनिया के नुक्ता नज़र एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम एक और सर्द जंग की जानिब बढ़ रहे हैं और हमें दूसरी सर्द जंग से बचने की कोशिश करनी चाहिए। Since 5th August 2019, the Indians have revoked the status of Kashmir, which unilaterally,
which is, according to the United Nations Security Council, a disputed territory between Pakistan and India. There are extrajudicial killings going on. There are no rights there. There's clampdown there. There are 800,000 Indian troops in the Kashmir Valley. CNN کو خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ہاں پہلے ہی 30 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں. بھارت میں RSS نظریے کی حکمرانی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان میں خودکش حملوں کا آغاز ہوا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں معصوم لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے. سابق صدر ٹرمپ سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آواز اٹھائی. بھارت کا 5 اگست 2019 کا اقدام UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہونے کے باعث مسائل کا انبار موجود ہے. ہم اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ آئندہ الیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. تو آگے جا کے تو جو ہم جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے 25 سالہ جدوجہد میں ایسے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کہ ہمارے کارکن اور قیادت بالکل بھی نہیں گھبرا رہے. البتہ جو لوگ گھبرا رہے ہیں انہیں چودھری شجاعت حسین کی طبیعت خرابی کا خیال آ گیا ہے اور وہ عیادت کے بہانے سیاسی رابطے کر رہے ہیں. لیکن میں چودھری برادران پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. چین اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے اقتدار کے 5 سالوں میں کام کرنا ہوگا. ہماری سیاسی جماعتیں ایسے کسی کام کو چھیڑتی ہی نہیں جن کو 5 سال میں مکمل ہوتا نظر نہ آتا ہو. ہم اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ آئندہ الیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک کی آبادی جس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمیں پانی ذخیرہ کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے. ہماری تھر بلوچستان سمیت مختلف مقامات پر زمین بنجر پڑی ہے جسے پانی کی ضرورت ہے. اگر ان علاقوں میں پانی ہو تو ہماری برآمدات بڑھ جائے. ہم جو 10 ڈیمز بنانے جا رہے ہیں ان سے 10 سال میں ہماری پانی ذخیرہ کرنے کی استطاعت دگنی ہو جائے گی. بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے جو اگر پانی مل جائے تو وہ سارا اس ملک پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گندم اور کاٹن. اور پھر تھر کے اندر زمین پڑی ہے تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے, پانی کی کمی ہے. اور بدقسمتی سے پانی کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے سٹور ہی نہیں کیا پانی کو. تو یہ جو 10 سال کی ڈیمز ہیں اس سے سٹوریج دگنی ہو جائے گی. دوسری جانب مسلم لیگ ق کے رہنما اور پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے وزیر اعظم عمران خان کو ساتھ نبھانے کی یقین دہانی کرا دی. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مونس الہی نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاستدانوں سے ملنا ہمارا کام ہے. سیاسی لوگ تعلقات بناتے اور نبھاتے ہیں. جو گھر آئے ان کا خیر مقدم کرنا اور ملنا ہمارا کام ہے. مونس الہی نے کہا کہ سیاسی معاملات اپنی جگہ ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. وزیر اعظم سے تعلق بنا ہے اسے نبھائیں گے. وزیر اعظم سے گزارش ہے ایک بار پھر PTI والوں کو کہیں گھبرانا نہیں. یہ تماشا چل رہا ہے, جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, سیاسی لوگ ہیں ہم, ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا, کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, جو سمجھنے والی ہے سر, وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے. 1947 کے زمینی تنازع کا فیصلہ درخواست گزار پر 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے. جسٹس چودھری محمد اقبال نے آغا مزمل کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان کے وقت 1947 کے زمینی تنازع کا فیصلہ سنا دیا. تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان کے وقت کی زمین کے تنازع کا فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزار پر 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے. جسٹس چودھری محمد اقبال نے آغا مزمل کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا. تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ درخواست گزار اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام رہا. درخواست گزار کے مطابق 7 جولائی 1947 کو انیر سنگھ سے زمین خریدی گئی. قیام پاکستان کے بعد انیر سنگھ بھارت منتقل ہو گیا. 1952 میں ڈپٹی کمشنر نے زمین کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. درخواست گزار کے مطابق انہوں نے 362 کنال اراضی کے انتقال کو چیلنج کیا, جبکہ ریونیو ریکارڈ میں درخواست گزار کے بڑوں یا زمین خریدنے کا ذکر نہیں پایا گیا. اداکارہ و ماڈل ہانیہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ عامر لیاقت کی یہ 4تھی شادی ہے. وہ ہمیشہ سے ہی کم عمر اور ایسی نوجوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن کا تعلق متوسط گھرانے سے ہو. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
ابھرتی ہوئی اداکارہ اور ماڈل ہانیہ خان کا کہنا ہے کہ وہ عامر لیاقت کی تیسری جبکہ سیدہ دانیہ شاہ چوتھی اہلیہ ہیں. تاہم یہ پہلا موقع نہیں جب ہانیہ نے اپنا تعارف عامر لیاقت کی اہلیہ کے حوالے سے کروایا ہو. اس سے قبل گزشتہ سال اپریل میں ہانیہ خان پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت نے ان سے تیسری شادی کر رکھی ہے اور وہ طوبہ کو طلاق دے چکے ہیں، جس پر عامر لیاقت نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا کہتے ہوئے تمام الزامات مسترد کر دیے تھے. حال ہی میں عامر لیاقت کی تیسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر ہانیہ خان نے ان کی تیسری اہلیہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ہانیہ نے الزام عائد کیا کہ عامر لیاقت لڑکیوں کو خواب دکھا کر ان کا کریئر بنانے کے وعدے کر کے ان سے شادیاں کرتے ہیں. طوبہ انور کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. عامر لیاقت کی وجہ سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں حجاب پر جو مسئلہ اٹھایا گیا سب نے اس کی مذمت کی. میں مسکان بچی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مسکان پوری دنیا میں فسطائیت کے خلاف مزاحمت کی آواز بن گئی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو زرداری کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب نوڈیرو میں تمہارے گھر میں دوں گا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ابھی میرا بیٹا بلاول ملتان آیا تھا. بلاول بیٹا تیاری کر لو، اب میں تمہارے حلقے لاڑکانہ آ رہا ہوں. تمہارے تمام سوالوں کا جواب نوڈیرو میں تمہارے گھر میں آ کر دوں گا. بلاول بیٹا تیاری کر لو، میں تمہارے حلقے میں لاڑکانہ آ رہا ہوں. میں نوڈیرو میں تمہارے سوالوں کا جواب تمہارے گھر میں دوں گا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہندوستان میں حجاب پر جو مسئلہ اٹھایا گیا سب نے اس کی مذمت کی. میں مسکان بچی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مسکان پوری دنیا میں فسطائیت کے خلاف مزاحمت کی آواز بن گئی ہیں. ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ امپائر ہمیشہ نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن اشارہ مل گیا ہے. علی امین گنڈاپور کے بھائی نے اشارہ دے دیا. بلاول 27 کو کراچی سے نکلے گا، ہم 26 کو کمو شہید سے نکلیں گے. ہو سکتا ہے راستے میں کہیں ملاقات ہو مگر ہم پرامن رہیں گے. بلدیاتی انتخابات کے لیے تحریک انصاف میدان میں اترے گی. وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب خود لوگوں کو نامزد کریں گے. اب جماعتی بنیاد پر الیکشن ہوگا، جو پارٹی کے ساتھ ہے اسے ٹکٹ دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ تلمبہ واقعہ افسوسناک ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایک ذہنی معذور ہے، دیکھنا ہوگا اس کی ذہنی معذوری کتنی ہے. ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ امید ہے قانون حرکت میں آئے گا. میری اس سلسلے میں کمشنر اور RPO ملتان سے خصوصی بات ہوئی ہے، کارروائی جاری ہے. وفاقی وزیر اسد عمر نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے جنرل الیکشن اور اب مقامی حکومتوں کے الیکشن میں PTI کے ہاتھوں گھر کے حلقے میں انہیں شکست ہوئی. خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عمر امین ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کونسل کے میئر منتخب ہو گئے. پاکستان میں کورونا کیسز کی شرح 5% پر آ گئی. کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 14,86,361 تک جا پہنچی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان میں کورونا کی 5ویں لہر کا زور ٹوٹنے لگا. ملک میں کورونا کیسز کی شرح 5% پر آ گئی. ایک روز میں 2,662 کیسز ریکارڈ ہوئے. تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کورونا وبا کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 29 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد 29,801 ہو گئی. NCOC کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 47,307
ٹیسٹ کیے گئے، جس میں مزید 2662 افراد میں کرونا مثبت نکلا۔ اس دوران ملک میں کرونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 5.62% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں کرونا کے 1566 مریض انتہائی نگہداشت میں زیر علاج ہیں، جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 14,86,361 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 5,58,826، پنجاب میں 4,95,430، خیبر پختونخوا میں 2,10,726 اور بلوچستان میں 35,096 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,33,112، گلگت بلتستان میں 11,193 اور آزاد کشمیر میں 41,978 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے، جس میں پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 12 روپے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے، تاہم حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 13 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے، جس میں پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 12 روپے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کرے گی۔ یاد رہے گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی منڈی میں بڑھنے والی قیمتوں کا بوجھ عوام پر نہ ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی تھی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔